बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। जी, इमरान खान साहब का बदतरीन मुखालिफ, जिसे कहते हैं पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बदतरीन मुखालिफ, यानी जब नाम आए इमरान खान का तो उसके माथे की शिकन देखने वाली होती है। जब वो बंदा गए कि जी 15 रमजान को इमरान खान साहब अडयाला जेल में नहीं होंगे, तो होगी ना ये बात दिलचस्प। और कहा जाता है भी वो सरकार का तर्जुमान, उसको बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ नाम दिया जाता है। और सरकारी टीवी पे इस वक्त मुलाजिम भी हैं, बड़े सीनियर साथी भी हैं, तो अजीब लगेगा। और मैं कह रहा हूँ इस्टेब्लिशमेंट का बिल्कुल ओरिजिनल रिप्रेजेंटेटिव, जी हाँ, अगर वो ये कहे, ये दूसरी खबर है कि जनाब इनकी तो कारकर्दगी 2 टके की नहीं है, ये लोग तो इश्तिहारात में चौके छक्के मारते हैं। असल में तो इनकी पोजीशन ये है कि इनकी जमहूरियत का कोई मामला ही कुछ नहीं है। कारकर्दगी इनकी बिल्कुल सिफर है मैदान में। ये और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में कोई फ़र्क नहीं है, ये हुकूमत। तो इसका मतलब है आगे भी परेशानी बड़ी है कि सर नसपच तो बड़ी की सी, रिजल्ट कोई नहीं मिला। यहाँ यही टॉप स्टोरीज है हमारी। मैंने ज़िले शाह के वालिद साहब का आज बयान आया, बड़ी तकलीफ थी मुझे। वो भी बयान मैंने आपके सामने उसकी ऑडियो भी सुनानी और बताना भी है। ज़िले शाह के वालिद ने ज़िले शाह की मौत पर जो काले डाले वालों की जो धमकी मिली है, उसको किसी बंदे ने आके दी, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। कुछ और खबरें भी हैं जो आपके साथ करना बड़ा ज़रूरी है। वो जो 5,000 दे के जो 20,000 वापस लेने का हुकूमत का जो प्लान है, रिट नहीं है बेसिकली रिट नहीं है सर, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की वाला वाक़या ना सर, उसके ऊपर बड़ी डिस्कशन हो रही है और अच्छी खासी ज़बरदस्त किस्म की उसके अंदर डिस्कशन हो रही है। और उस डिस्कशन के अंदर पूरी दुनिया का मौजू बहस है। दुनिया भर के हुक्मरान इस वक्त बात कर रहे हैं। कुछ डोनाल्ड ट्रंप को साहब को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो ज़ेलेंस्की है यूक्रेन के सदर, उन्हीं की हिमायत करें कि यार इतना जलील करके निकाला है। ये वो शख्स था जो अमेरिका की प्रॉक्सी था। ये वो शख्स था जिधर जिसके मुल्क में बैठ के अमेरिका रूस को ख़त्म करने या हार्ड टाइम देने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही ये पता चल गया कि ये काम मुमकिन नहीं है, तो उसने अपनी प्रॉक्सी को ही इतना जलील करके बाहर निकाला है। तो इसका मतलब है जो जिसका ज़रूरत का हो तो वो तभी है। और आज वही डोनाल्ड ट्रंप और वही वाइट हाउस, क्या जो बाइडन और क्या, तो बहरहाल वो प्यूटन को आज फातेह करार दे रहा है। बहरहाल सफारती तारीख का ही एक बहुत अहम से कहते हैं नाकाबिले यकीन वाक़या था, जिस पे मैं मुख्तलिफ अगर एक दो लोगों की बात बताऊं, तो कैनेडियन जो मेंबर है पार्लियामेंट चार्ली एंगिस, वो कहते हैं कि ट्रंप आपने अमेरिका को रूस और शुमाली कोरिया के साथ मुआहदा करने पर मजबूर किया है। ट्रंप पुतिन को चूमना चाहते हैं, लेकिन अपने 80 साल इत्तेहादियों को भी साथ चूमने पर मजबूर नहीं कर सकते। यानी कनाडा को, यूरोप को आप लोग साथ अपने साथ चूमने पर मजबूर नहीं कर सकते। हमारा अपना स्टांस है और इनका अपना है। पहले ट्रंप को अच्छे खासा कंडेम्ड किया गया था। एक और जगह पे भी एक और चीज़ है, मैंने कहा आपके साथ ज़रा शेयर कर दूं जी। रूसी वजीर खारजा की तर्जमान मारिया जखारोवा ने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस पे होने वाली मुलाकात के दौरान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को थप्पड़ मारने से खुद को रोकना किसी मोजज़े से कम नहीं है। ये चीज़ थी। और अगर हम अपने दोस्त मुल्क की बात करूँ, बांग्लादेश की, मैंने कहा चलते चलते वो भी बता दूँ। गुज़िश्ता साल आपको पता है हुकूमत का तख्ता तलबा ने उल्टा था जी। और बांग्लादेशी तलबा ने एक नई सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया जी, जो मुतवक्किल इंतखाबात से कबल मैदान में शामिल होने वाले ताज़ा सियासी जमात साबित होगी जी। इस पार्टी में स्टूडेंट अगेंस्ट डेस्परेशन SAD ग्रुप के अहम मुंतजमीन शामिल हैं, जिन्होंने अगस्त में साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को इक़्तिदार से बेदखल करके बगावत की क़यादत की थी। नई जातीय शहरी पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी ने जुम्मे के रोज़ पार्लियामेंट के सामने अपने सफ़र का आगाज़ किया, जिसमें हज़ारों हामियों ने बांग्लादेश के कौमी परचम के रंगों सब्ज़ सुर्ख जो यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। और साबिक मुशीर नाहिद इस्लाम नई सियासी जमात के कन्वीनर की हैसियत से होंगे। तो जनाब उधर बाकायदा तौर पर जो इनकलाब लेके आए थे, उन्होंने अपनी सियासी जमात भी डिक्लेयर कर दी है। अब आऊँ ज़रा उन खबरों की जानिब जो पाकिस्तान की सियासत से रिलेटेड है। सबसे पहले तो जो इमरान खान साहब का जो मामला था, शेड्यूल के मुताबिक उनकी जुमेरात को जो मुलाकात नहीं कराई गई थी, वो बाकायदा तौर पर न सिर्फ चैलेंज हो गई है, बल्कि परसों, जी हाँ, उसको तौहीन अदालत के नोटिस के साथ जेल इंतज़ामिया के खिलाफ जो दायर तौहीन अदालत दरख्वास्त थी, उस पर जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहाज साहब ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। और जो जेल सुप्रीडेंट है उसको बुलाया गया है और फैसल चौधरी साहब की जानिब से इन अहकामात को हासिल किया गया है। तो अब ज़रा वो बताएंगे कि जनाब अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान साहब की मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। कुछ और चीज़ें जिसमें आपके सामने रखना जरूरी है। कल टाइम्स में इमरान खान साहब का इंटरव्यू आया था, जिसमें इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के बुनियादी हालात से मुतल्लिक बताया था, पाकिस्तान में अपनी जेल के तजर्बे से मुतल्लिक बताया था, पाकिस्तान में
ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں ان کی حدود و قیود کے حوالے سے بتایا تھا، اور انہوں نے پاکستان کی جوڈیشری کے حوالے سے بتایا تھا کہ وہ اعلیٰ کار بن چکی ہے، اور دیگر کافی چیزیں انہوں نے ساری بتائی تھی جو پاکستان کے حوالے سے تھی. ایک مضمون، ایک کالم ان کا چھپا تھا، تو اس کا باقاعدہ طور پر ایک سرکاری طور پر رسپونڈ کس اور نے نہیں دیا جی. سینئر رہنما سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، عمران خان صاحب کہ ماشاءاللہ بڑے زبردست قسم کے ناقد بھی ہیں، اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے بہت قریب تصور کیے جاتے ہیں. انہیں کہ امریکی میگزین ٹائم میں شائع ہونے والا عمران خان کا مضمون عالمی سطح پر پاکستان کے چہرے پر کالک تھوپنے کی انتہائی قابل مذمت کوشش ہے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری اپنے بیان میں عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ عمران خان کی مضمون میں حکومت، عدلیہ، مسلح افواج اور تمام دوسرے اداروں پر بے بنیاد الزامات عائد کرتے ہوئے پاکستان کی صورتحال کو سیاہ عہد قرار دیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے مضمون میں یہ جھوٹا، غلط اور بے بنیاد دعویٰ بھی کیا گیا کہ مذاکراتی عمل کے دوران انہیں عمران خان کی اڈیالہ جیل سے نکال کر ہاؤس اریسٹ کرنے کی پیشکش کی گئی تھی. میں کہہ رہا ہوں عرفان صدیقی صاحب کی گئی تھی، مگر آپ کو پتہ نہیں ہوگا اس بات کا نا، کیونکہ آپ کے لیول سے بہت اوپر کی بات ہے. اڈیالہ جیل اگر شفٹ کرنا ہے یا کام کرنا ہے، یہ آپ کا تو کام ہی نہیں ہے. یہ پاکستان کی سیاسی حکومت ہے تو کام کرنا نہیں ہے، نہ ہی یہ شہباز شریف صاحب کی مرضی پہ منحصر ہے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بالکل دعوی بے بنیاد ہے عمران خان صاحب کا. مزید عرفان صدیقی صاحب نے کہا انہیں کسی بھی مرحلے پر سرے سے ایسی کوئی پیشکش نہیں کی گئی. بہتر ہوگا کہ عمران خان بتا دیں کہ پیشکش کس طرف سے کی گئی ہے اور کس نے کہا. سر آپ کو میں بتا دیتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پیشکش کی گئی ہوگی اور کس کی طرف سے کی گئی ہوگی. تو عمران خان صاحب کیا آپ خود ہی اپنے دائیں بائیں پوچھ لیں، نہیں تو رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھ لیں. آپ پوچھ لیں، آپ کو بتا دیں گے. وہ ہیلی کاپٹر کی موومنٹ سے پوچھ لیں جو بیرسٹر گور صاحب کو لے کے لا رہی تھی، لے جا رہی تھی، بیرسٹر صاحب کو لا رہی تھی، لے جا رہی تھی. اب اس قوت سے پوچھ لیں جو صبح 7 بجے ڈالا جیل کھلا رہی تھی. آپ کو سب پتہ چل جائے گا. وہ اس قوت سے پوچھ لیں جو سنگجانی جلسے کی طرف موڑ رہی تھی 26 نومبر والے سلسلے کو. اور کیا کہہ سکتے ہیں، اور کیا کہہ سکتے ہیں. میں کچھ نہیں تو ایسا کرے، آپ رضی دادا صاحب سے پوچھ لیں. رضی دادا صاحب آج انکشاف کر رہے ہیں کہ 16 مارچ کے بعد یعنی 15 رمضان کے بعد عمران خان صاحب مجھے جیل میں نظر نہیں آتے. وہ یہ کہہ رہے ہیں. رضی دادا صاحب عمران خان صاحب کے بہت بڑے ناقد ہیں، سرکاری ٹی وی پہ بھی ہیں، اور میں نے بتایا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کے دل میں کوئی جیسے کہتا ہے نرم گوشہ نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں. اب مجھے نہیں پتا، وہ کہتے ہیں علم نجوم کے میرے ایک دوست ہیں بڑے اچھے جاننے والے، ستارہ شناس ہیں. انہوں نے مجھے پہلے بھی کہا تھا کہ 10 مارچ 2022 کے بعد عمران خان اقتدار میں نظر نہیں آئے گا، اور پھر دیکھیں عدم اعتماد ہو گیا. تو وہی میرے دوست مجھے کہتے ہیں کہ 16 مارچ کے بعد عمران خان صاحب جیل کے اندر نہیں ہیں. بھائی چلیں آپ کا، میں آپ کے منہ میں گھی شکر ایسا ہو جائے. لیکن بہرحال جب یہ باتیں ایسی ہو رہی ہو تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. رضی دادا صاحب کو مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف صاحب اپنی تقریروں میں کوٹ کرتے ہیں. تو کوئی عام آدمی نہیں ہے سر، یہ میں آپ کو بتاؤں. پنجاب کی بیٹی، صفائی ستھرائی، یہ سارا معاملہ رضی دادا صاحب جی ہاں کافی چیزوں کو جانتے بھی ہیں. چلے وہ ستارہ شناس کے حوالے سے کہہ دیں. تو بہرحال یہ قریبی لوگ بھی اس طرح کی باتیں تو بہرحال کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے عرفان صدیقی سے اگر انہی سے پوچھ لینا تو سب سے زیادہ مناسب ہے. اب آؤ ذرا ایک اور خبر کی طرف جی. وہ جو رینجرز کے 6 اہلکار شہید ہوئے تھے نا، اور اس بندے کو ہاشم عباسی صاحب کی ضمانت ہو گئی. میں نے آپ کو دوپہر میں بتایا جی 3 مہینے بعد. تو ان سے متعلق نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے بات کی، اور بڑے دل کو لگتی ہوئی بات کی، بہت دل کو لگتی ہوئی بات کی. نعیم حیدر پنجوتا صاحب کہتے ہیں 6 رینجرز اہلکاروں کی اپنی گاڑی سے کچل کر مارنے والے ملزم کی 3 ماہ بعد ضمانت ہو گئی، کیونکہ اس کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں تھا. ہاں، جبکہ پرامن احتجاج کرنے پر شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، محمود الرشید، اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ دیگر رہنما اور کارکن 2 سال سے ناحق قید ہیں، کیونکہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے. تو عدل کی یہ گراؤنڈ پاکستان کے اندر اس وقت ریئلائزیشن کے ساتھ اور امپلیمنٹ ہوتی بھی اس وقت نظر آ رہی ہے. یہ جو گرمپی سے ایٹیٹیوڈ سامنے آ جاتے ہیں جی ہمیں کچھ نہیں پتہ نہیں کیسے ہو رہا ہے. تو بھائی یہ ایسے ہو رہا ہے، ہم بیٹھے میں نا آپ کو بتانے کے لیے. اور میں نے جہاں رضی دادا صاحب بتایا تھا وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی اپنے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور طاقتور حلقوں کے بہت زیادہ قریب، بلکہ ان کے ترجمان اپنے آپ کو کہنا جہاں ہم سے یہ امید نہ رکھنا، جہاں ہم کہہ کے جو بات کرتے ہو، جن کا نہ تعلق نہ مسلم لیگ نون سے ہے، جن کا تعلق نہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں یہ لوگ اشتہارات میں چھکے لگاتے ہیں. موجودہ حکومت سے متعلق بتا رہے ہیں، اسپیشلی پنجاب حکومت سے متعلق بتا رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کی حکومت سے بتا رہے ہیں. یہ لوگ اشتہارات میں چھکے لگاتے ہیں اور میدان میں یہ لوگ صفر ہے. آج جمہوریت کی صورتحال ہماری کرکٹ جیسی ہے، یہ کہہ رہے ہیں سر. وہ تو یہ فیصل واڈا صاحب نہیں کہہ رہے. فیصل واڈا صاحب جس کی نمائندگی کا پرچار کرتے ہیں نا، یہ وہ صاحب کہہ رہے ہیں، یہ وہ ادارہ کہہ رہا ہے.
کیا کریں، چس بھی نہیں آئی اور رول بھی گئے ہیں ان کو سپورٹ کر کے. یہ ان کی چیز ہے. بہرحال یہ چیز ادھر ایک اور چیز وہ محیط پیرزادہ صاحب نے یہ زیلنسکی والے واقعے کا احاطہ کیا، اس کو پاکستان کے ساتھ اٹیچ کیا. میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں. انہوں نے کہا ٹرمپ نے سی آئی اے ایجنٹ زیلنسکی کا جو حشر کیا وہ پاکستان کے فارم 47 کے حکمرانوں، ان کے چھوٹوں اور تمام ذی شعور لوگوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے، کیونکہ جس بے حسی اور بے دردی سے زیلنسکی کو دھتکارا گیا اور وائٹ ہاؤس سے نکالا گیا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بڑی طاقتوں کے لیے، اپنی پیدا کردہ لیڈرشپ کے لیے کوئی عزت نہیں ہوتی. انہیں کسی بھی وقت پھینکا جا سکتا ہے، پھینکا جا سکتا ہے. اور جب بھی کسی ملک کی لیڈرشپ باہر کی مدد سے چلتی ہے تو اس سے اپنے لوگوں اور ملک کے خلاف فیصلے کراتے ہیں. زیلنسکی کو روس کے خلاف استعمال کیا گیا، یوکرین تباہ ہو گیا، اور اب زیلنسکی کی ضرورت نہیں رہی اور یوکرین کی تباہی کا ملبہ بھی اسی پر ڈالا جا رہا ہے. زیلنسکی سی آئی اے ایجنٹ کا حشر، یہ کہہ کر انہوں نے بات کی ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے اس تمام صورتحال پر تھی. اور اس سیٹ اپ سے متعلق ایک دو اور خبر، پھر آخر میں آپ کو ذرا ضلع شاہ صاحب کے والد کی وہ بات سنا دیتا ہوں. ہمارے بڑے اچھے کلیگ ہیں سعید بلوچ صاحب، انہوں نے موجودہ چیف جسٹس صاحب کی مجبوری کا احاطہ اس بنا پر کیا. انہوں نے کہا جس چیف جسٹس کو اس قابل نہ سمجھا جائے، کل کے وہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے حوالے سے بول رہے جس میں منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب، ایون چیف جسٹس صاحب بھی شامل نہیں ہو سکے نا آئینی بینچ میں. تو ان سے متعلق کہتے ہیں سعید بلوچ صاحب سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں. انہوں نے کہا جس چیف جسٹس کو اس قابل نہ سمجھا جائے کہ اسے آئینی بینچ میں شامل کیا جائے، جس چیف جسٹس کو اس قابل نہ سمجھا جائے کہ یہ بندہ آئینی بینچ میں شامل کیا جا سکتا ہے، تو کیا ایسے جج پر عوام کے لاکھوں روپے ماہانہ تنخواہ کے نام پر برباد کرنے چاہیے؟ یہ وہ مجبوری ہے. اور جس کو لفظ چپڑاسی، کسی کو اردلی، کسی کو کیا، وہ اس گراؤنڈ پہ یہ ساری باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دوسرا، پاکستان کی اصل حالت دیکھنے جائیے. آپ کو پتا آج ہی تقریر کی تھی ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہ جتنے بھی غریب گھر ہیں نا خاندان، ان سب کو 5,000 روپے دیے جائیں گے. جی بھائی عید پہ آپ کر لیں. انہوں نے کہا جی 20 ارب کے قریب یہ سارا معاملہ ہے، پچھلے سال 7 ارب کا تھا. سر حالت دیکھ لیں. میں خود بھی آج کچھ فروٹس وغیرہ لینے کے لیے گیا تھا، تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں جی، کیلا 350 روپے کلو ہے. آج پہلی بار میں نے دیکھا کہ کیلا درجن میں نہیں کلو میں مل رہا ہے. اب حالت دیکھیں ہم کہاں جا رہے ہیں. اچھا جی، سیب 350 روپے کلو ہے. پرائس لسٹ میں لہسن 610 روپے کی بجائے 1200 روپے فی کلو ہے. اور پہلے ہی روزے سے قبل یہ تمام قیمتوں کو پر لگے ہیں سر. اب اس سے اندازہ لگا لیں، انہوں نے 5,000 روپے دے کے اس حکومت اپنی ناہلی کی بنا پر عوام سے 20,000 روپے وصول کر لینے ہیں. کیوں؟ حکومت ہے، عملداری کہیں نہیں ہے. حکومت ہے، اس کی عملداری کہیں نہیں ہے. بھائی ہم سے اچھے تو یار کرسمس والے ہی ہیں یار، جو اپنے لوگوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں. ہم پاکستانیوں کو کیا ہو گیا؟ ڈر ہی نہیں ہے نا. ہر ایک کا اپنا ریٹ ہے سر، ہر ایک کا اپنا ریٹ ہے. تو پھر بتائیں کیا ہوگا؟ یہ دعائیں ملیں گی رمضان میں؟ میرا خیال ہے یہ والی نہیں، یہ والی دعائیں ملیں گی، کیونکہ حکومت ہے، اس کی عملداری کہیں نظر نہیں آ رہی. یہ چیز. دوسرا جی، جنید اکبر صاحب نے اپنی پوزیشن کو واضح کیا جی، کیونکہ کل ان کا ایک انٹرویو اپنی مرضی کا میننگ پہنانا تھا، آزاد اس کو ایک تھا، اور اس میں انٹرویو ہو رہا تھا ان کا جی. اور انٹرویو کرنے والی کوئی اور نہیں تھی جی، وہ راجپوت صاحبہ تھی، اور بطول راجپوت صاحبہ. تو اس پہ کہا گیا تھا ان سے، کٹ جو لگایا گیا تھا اس پہ یہ بیان کیا گیا تھا، ان سے سوال کیا گیا کہ جو بیرون ملک موجود پاکستانی ہیں جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، ان کا جو نیریٹو ہے کیا آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں ان کو سپورٹ نہیں کرتا. لائک پورا اس پر کیا، لیکن انہوں نے اپنی پوزیشن واضح کی آج، کہ ان کے پاس سوشل میڈیا پہ تنقید ہوئی تھی. میرا بھی فرض تھا کہ میں آپ کو بتا دوں. وہ کہتے ہیں لاہور سے اینکر پرسن میرے دفتر آئی تھی، میں نے انہیں وقت دے کر ان کے ساتھ انٹرویو کیا، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ان کی اور ان کے چینل کی کیا کریڈیبلٹی ہے. آپ پورا کلپ دیکھ لیں، میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، کسی کی شکل میں نہیں لکھا ہوتا کہ وہ کتنا گرتا ہے. مجھے سب سے زیادہ سپورٹ اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے ملا، اور میں ہر فورم پر ان کے ساتھ ہونے کا اعلان کرتا ہوں اور اون کرتا ہوں. یہ چیز تھی، انہوں نے اپنی پوزیشن کلیئر کی. اب آؤں ذرا میں ضلع شاہ کے والد، ایک بھولا بالا سا نوجوان تھا، میری اس سے کئی بار ملاقات بھی ہوئی. بیسکلی وہ اسلام پورہ کرشن نگر کا رہنے والا تھا، اور عمران خان صاحب کے بقول ان کو قتل کیا گیا.
تو ان کے والد صاحب آج بڑے عرصے بعد بولے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ضلع شاہ کی شہادت کے بعد نا پہلے روز ہی دھمکایا گیا اور مجھ سے پوچھا گیا کہ دوسرا بیٹا کیا کام کرتا ہے. تو میں نے بتایا کہ دوسرا بیٹا میڈیکل ریپ ہے، موٹر سائیکل پر جاتا ہے. تو انہوں نے دھمکاتے ہوئے کہا بابا جی جب سیاہ ڈالا ہٹ کرتا ہے نا تو بندہ 300 گز تک جاتا ہے. یہ بولا. میں اگر آپ کو سنا بھی دوں تاکہ بھائی پیکا شکائی نہ لگ جائے نا، سمجھا کرے. کیا کام کرتا ہے؟ میں نے کہا جی وہ تو میڈیکل ریپ ہے، تو موٹر سائیکل پہ ہی جاتا ہے غریب سارا. تو اس نے مجھے کہا یار بابا جی بات یہ ہے کہ جب وہ بلیک ڈالا لگتا ہے نا موٹر سائیکل کو تو وہ 300 گز تک جاتا ہے. اور میں نے کہا اچھا جی 300 تک. تو آن اے ویری فرسٹ ڈے ہی تھریٹن می کہ بھائی ذرا آپ دھیان سے بابا جی آپ نے بات کرنی ہے. تو میں نے کہا یار میں نے کیا بات کرنی ہے. ایک جگہ پہ میں نے وہ پنڈت جواہر لال نہرو کا ایک کوٹیشن کوٹ کر دی تھی تھانہ ریس کورس میں. تو پنڈت صاحب نے کہا تھا the idea of Pakistan was foolish, ridiculous, but was very fantastic. میں نے کہا یار وہ تو کہہ گیا، ہم نے پروف کیا کہ ہم صحیح کہا اس نے. تو یہ دیکھ لیں کہ یہاں پر تو زبان بندی ہے. تو جیسے فیض احمد فیض صاحب نے کہا تھا نا کہ متاح لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، کہ خون دل میں ڈبو لی ہیں انگلیاں میں، زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا. دیکھیے اچھا کہ ہر حلقہ زنجیر پہ رکھ دی ہے زبان میں. سر میں ان کو آگے بھی سنا سکتا تھا، لیکن میں سر یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں ہماری پولیس نے کیا کیا کارروائیاں ڈالی ہیں. یہ وہ وقت، یہ وہ لمحات ہیں جی، یہ 9 مئی کے بعد کے بھی، یہ سارا چیز نا بدنامی کا ذخیرہ ایک طرف جا رہا ہے، کرنے والے کچھ اور ہیں. اور یہ وہ تمام چیزیں جو انویسٹیگیٹ ہونا ضروری ہیں. یہ تو کہہ دیا کہ مال روڈ پہ اس کو کوئی گاڑی ہٹ کر کے یہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا ضلع شاہ. یہ جو باپ کہہ رہا ہے نا، اس کو انصاف چاہیے. یہ کون سا اہلکار تھا پولیس کا جو دھمکیاں ڈالوں کی دے رہا تھا، مارنے کی دھمکی ذرا دھیان سے بولنا. اور جس کا بیٹا مرا ہو وہ ایسی بات تو نہیں کرے گا، وہ ایسی بات تو نہیں کرے گا. وہ اس پوزیشن میں ہے وہ ایسی بات کرے گا. بس یہ سوچنا ضروری ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.